मुझे नहीं पता मुझे ये वाला खिलौना दे देना चाहिए। वो 1000 साल अंदर जीने के लिए तैयार है, लेकिन पर बहाने बनाए जा रहे हैं। सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो जान को खतरे का बयान देता है जी। जैसा आपको भी ये बातें याद थी, पाकिस्तान में रहते हैं ना, मरीज पे तो रहते नहीं। अगर उनकी सिक्योरिटी को मसला कोई नहीं है तो फिर वो सिक्योरिटी किस चीज की लाते। तो मुझे लगता है कि या तो पीटीआई के वकील जो है वो पागल है, या इमरान खान इन दोनों को पागल बना रहा है कि आप मीठा मीठा हाफ और कड़वा कड़वा थी कर रहे हैं ना। वो तब तक ऐसे वो बच्चे ट्रेन भी हो गए थे और उन बच्चों को जो है वो 25,000 से 40,000 रुपए तनख्वाह पर जो है वो उनको भर्ती किया गया था। जावेद खान का नाम उस वक्त भी आया था और वो जब उनको पूछा जाए, जब उनसे जवाब मांगा जाए तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और आज हमें दो टॉपिक्स पर बात करनी है। पहली तो इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो अदालत जाते हैं कि पता नहीं ससुराल जाते हैं और वहाँ जाकर उनकी जो है फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। और वो मुहावरा आपको याद है ना कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो इनका वो हाल है। आज ये वाला चांद दे दें, आज वो वाला सितारा दे दें, आज ये कर दें। तो जो उनकी अनोखी फरमाइशें हैं तो उन्होंने आज फरमाई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में जो एक नया कारनामा इमरान खान का और उसकी हुकूमत का सामने आया है, जिसके अंदर किस तरह से सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से लोगों की ब्रेन वॉशिंग करने के लिए किस तरह से सोशल मीडिया का एक बेदरेग इस्तेमाल किया गया और सरकारी ख़जाने से इस्तेमाल किया गया, उसकी डिटेल्स क्या हैं उसमें हम बात करेंगे। पहले हम इमरान खान साहब का जो वकला है, जो वो अदालत जाते हैं और अदालत जाकर जो है पहले तो उनका रोना धोना चलता है। वो नहीं होता वो बच्चों की तरह मुझे नहीं पता मुझे ये वाला खिलौना दे दे, उनका वो वाला हाल है। तो उन्होंने हर चीज़ को जो है ना वो खिलौना समझ लिया। पाकिस्तान का आइन और कानून भी उनके लिए खिलौना है और उनको इमरान खान के लिए जो है वो हर तरह की रिलीफ चाहिए। फिर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि देखिए हम तो कुछ मांगते, डट के खड़ा है कप्तान, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो 1000 साल अंदर जीने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उसके लिए कभी कमरा तोड़ के बड़ा बनवाया जाता है, कभी उसके लिए साइकिल मुझे भिजवा दें, कभी उसको देसी घ्यो के खाने खिला दें। तो ये फरमाइशें चल रही। आज उन्होंने क्या कहा, आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो अदालत है जज अबुल हसनात साहब की, उसके अंदर जो तर्जमान कानूनी अमूर है पंचोता साहब, नहीं पंचोता साहब, छोटे पंचोता साहब, बड़े नहीं, तो वो जो है वो पेश हुए और उन्होंने जो है वो कहा कि आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता, जेल में वकला को चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जाता। तो उस पर जज साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो हैं वो जेल मैनुअल के तहत चलते हैं, आप सुपरिटेंडेंट अजाला को जो कहेंगे वो वैसे करेंगे, पंचोता साहब कह रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा वकला की चेयरमैन पीटीआई से मीटिंग्स होंगी तो मामला देखने पड़ते हैं। अब अगर आप जुलूस काट के वकीलों का आप अडियाला के ऊपर हमला कर दें और आप कहें कि यहाँ पर वकला कन्वेंशन होगा अदालत के अंदर, जो जेल के अंदर है, वो तो नहीं हो सकता ना। ये जज साहब ने उनको बताने की नाकाम कोशिश की, नाकाम। आपको पता नहीं उनके सामने तो सिर फोड़ने वाली बात है। वो बड़े पंचोता साहब या निके पंचोता साहब, किसी को गल समझ नहीं आती। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी साइफर सीक्रेट एक्ट तरीके से साइफर केस सीक्रेट तरीकाकार से चलाया जा रहा है, साफियों को भी कवरेज की इजाजत नहीं। तो जज साहब ने कहा कि साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, ये कानून हमने तो नहीं बनाया, ये 1923 का कानून है और सहाफियों को नहीं, लेकिन कम से कम वकला को तो जेल में सुनने की इजाजत दें। पंचोता साहब दी अगली फरमाइश। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई इतराज नहीं सहाफियों की जो है वो कवर करने पर, सहाफी काबिल एहतराम है। तो अगली फरमाइश फिर आई, उन्होंने कहा जी देखे ना अडियाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। तो अबुल हसनात साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि चेयरमैन का जो हमने आपके कमरा है सेल वो तोड़वा दिया था, अब ये वाला कमरा भी तोड़वा दूं। मतलब आप उनकी फरमाइशें देखें, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसके बाद जो है पंचोता साहब ने फिर किया, उन्होंने कहा जी चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेश करने पर बहाने बनाए जा रहे हैं। सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो जान को खतरे का बयान देता है जी। हंसी आई ना आपको, मुझे भी आई थी कि जेल सुपरिटेंडेंट तो नहीं बयान दे रहा, ये तो आप सारी जिंदगी पिटते रहे। वो याद है ना आपको, कभी ये काले रंग का डब्बा तो कभी चिट्टे रंग का डब्बा, तो कभी ये वाली चादर तो कभी वो वाली चादर, कभी वो चारों तरफ से वो बुलेट प्रूफ वो बंदे जो है वो लेके शीट्स उसके इर्द गिर्द फिर रहे होते थे। तो ये सब तो आपने कहा था और आपने पिटीशंस डाली हुई है बाकायदा कि उनकी जान को खतरा है। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर जज साहब को भी ये बातें याद थी, पाकिस्तान में रहते हैं ना, मरीख पे तो रहते नहीं। उन्होंने कहा कि वो पीटीआई चेयरमैन अहम शख्सियत है, उनकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना तो बहुत जरूरी है और इन्हीं इदारों ने चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी नहीं दी। वो कह रहा है पंचोता साहब। एक तरफ मतलब यकीन माने ये जो वकील है ना इमरान खान के, मुझे लगता है कि अगर उसने फाई नहीं भी चढ़ना ना, इन्होंने चाड़ के छोड़ना है। एक तरफ वो कह रहे हैं इनकी जान को खतरा कोई नहीं है, ये सुपरिटेंडेंट जेल जान के बहाने कर रहा है,
دوسری طرف کہہ رہے ہیں ان کو سیکیورٹی نہیں دے رہے آئی جی صاحب، جیسی سیکیورٹی باقیوں کو مل رہی ہے. ہاں جی میرا بھی دل کرتا ہے بندہ کتنے متھا پھاڑے جا کے. نواز شریف کو تو انہوں نے پوری سیکیورٹی دی ہے، تو ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اپنی سیکیورٹی خود لاتے تھے. اگر ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا، اگر ان کی سیکیورٹی کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ سیکیورٹی کس چیز کی لاتے تھے؟ جتا صاحب کدھر تک کھلو جاؤ. میں مطلب ہم اتنے کنفیوز ہیں، تو وہ جج بیچارے کا تو حوصلہ ہے جو آپ کو صبح شام برداشت کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں میری اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے گھنٹہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا میں جیل میں خود کو محفوظ محسوس کر رہا ہوں. ابو الاسناد صاحب نے کہا، جج صاحب نے منہ پہ مارا کہ آپ جو بھی، آپ کو یاد ہے نا پہلے وہ اٹک جیل میں نہیں رکھنا، ان کو ڈیالہ میں رکھیں. جب ڈیالہ میں شفٹ کیا تو انہوں نے کہا نہیں ڈیالہ میں نہیں رکھنا تھا، اٹک میں ہی رکھنا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے، نہیں جان کو بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے، بہت مسائل ہیں. اور وہ جو ہے وہ عمران خان آ کے کہہ رہا ہے میں جیل میں بہت اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا ہوں. اب مجھے لگتا ہے کہ یا تو پی ٹی آئی کے وکیل جو ہے وہ پاگل ہیں، یا عمران خان ان دونوں کو پاگل بنا رہا ہے، جج صاحب کو بھی اور وکلا کو بھی. وکلا کو اور بات کرتا ہے، جج صاحب کو اور بات کرتا ہے. تو جج صاحب نے کہا مجھے تو انہوں نے 1 گھنٹہ کہا ہے کہ میں بہت سیف محسوس کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جیل میں محفوظ ہونے کے بیان کے حوالے سے مجھے اس بیان کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی دیکھنا ہوگا. اور بلکہ چیئرمین جو پی ٹی آئی ہے ان کی جان کو تحفظ دے کر اس کیس کو آسانی سے چلایا جا رہا ہے. جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میں نے 20 سال وکالت کی ہے، وکالت کرنا آسان ہے، جج کی کرسی پہ بیٹھنا مشکل ہے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حوالے سے کوئی درخواست ڈائریکشن ملی ہے؟ آپ کو یاد ہے انہوں نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے سٹے کرنے کے لیے کہا تھا کہ سائفر کیس جو ہے سٹے کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، سٹے نہیں ہو سکتا، کیس چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. اور پنجوتا صاحب نے پھر رونا پٹنا پاتا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے معاملات پینڈنگ پڑے رہتے ہیں. اس سے مجھے کبھی کبھی بہت رونا آتا ہے ان بیچاروں کی بے بسی دیکھ، لیکن مجھے ساتھ میں ہنسی بھی آ جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسی ملاقات سے متعلق درخواست بتا دیں جو میں نے مسترد کی ہو. انہوں نے کہا آپ نے درخواست ضمانت مسترد کی ہے اور فرد جرم بھی آپ نے مسترد کی ہے. تو انہوں نے کہا قانونی درخواستوں کی بات نہ کریں، میں ملاقات سے متعلق درخواستوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے سپرنٹینڈنٹ کو شٹ اپ کال دی تھی، سائیکل اسی وقت چیئرمین پی ٹی آئی کو مہیا کروائی. اب آپ کو پتا یہ ایک طرف اور کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل مہیا کرائی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے مہیا کرا دی ہے. اس سے آپ ان کے جھوٹ کا، ان کے پروپیگنڈا کا اندازہ لگائیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے انہوں نے وکلا کو ملاقات کے لیے جو ہے وہ ڈائریکشنز جاری کر دی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے اور فراڈیے ہیں کہ جو حالات ہیں، جو حقائق ہیں، اس سے بالکل برعکس تقریریں بھی باہر آ کے فرماتے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں. اور جج صاحب جو ہے آج انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ جواب بھی دیا ہے اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کیا ہے. اب آ جاتے ہیں اگلے کارنامے کے اوپر. اگلا کارنامہ یہ ہے کہ عمران خان کی کے پی کے کی حکومت ہے، اس کے اندر 2018 کے اندر مختلف سوشل میڈیا ٹیموں کو بھرتی کیا گیا. اور ان سوشل میڈیا ٹیموں کا کام یہ تھا کہ عمران خان کو جو وہ جھوٹا اور صادق اور جعلی اور صادق اور امین بنا ہوا تھا اس کو انہوں نے پروموٹ کرنا تھا. پھر اس کے بعد وہ جو آپ کو پتا نا کہ 200 ماہرین کی ٹیمیں، پھر وہ اتنے ارب لائے گی تو اتنے ارب منہ پہ مار دے گی وہ. اور پھر وہ جو قمیض جو ہے، جو ان کی موریاں جس میں ہوتی تھی، جو قمیض ان کی پھٹی ہوتی تھی، وہ کتنے درویش آدمی ہیں، وہ بہت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ان کو درد ہے، یہ سب انہوں نے پورٹرے کرنا تھا. 2018 سے 2021 تک وہ کرتے رہے. لیکن جب 2021 میں ان کو پتا چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو باقاعدہ وہ تب تک ویسے وہ بچے ٹرینڈ بھی ہو گئے تھے، اور ان بچوں کو جو ہے وہ 25,000 سے 40,000 روپے تنخواہ پر جو ہے وہ ان کو بھرتی کیا گیا تھا. اور پھر ان کو جو وہ ٹرینڈ ہو چکے تھے 3 سال میں، ان کو پھر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان اکاؤنٹس کو عوام کو جو ہے وہ اشتعال دلانے پر، تشدد پر بھڑکانے پر اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے پر ان کو اکسایا گیا. اور یہ کوئی 800 کے قریب جو اکاؤنٹس ہیں ان کی تحقیقات کی گئی ہیں ابھی صرف. تو یہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. ان میں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 72.5% جو ہے اکاؤنٹس جو ہے ان کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں تھا. لیکن 2021 کے بعد پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی زبان بولنی شروع کی. اور جو ان کے اعداد و شمار ہیں، جو چیزیں پتہ چلی ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی لائن نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور پیسے دیے جا رہے ہیں تو آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ کریں. اور پارٹی کا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو وہ کیا جائے. اور پھر یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا. یہ عام آدمی جو میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں، یہ اس کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گندی اور گھنونی سیاست
نمبر ایک، اور دوسرا اداروں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنے پر عوام کو اکسایا گیا، اور ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ پروپیگنڈا مہم کے لیے، ڈس انفارمیشن کے لیے، سازشی بیانیے کے لیے اور عوامی جذبات کو ابھارنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اس کی پروجیکٹ کی لاگت جو ہے وہ 870 ملین 87 کروڑ روپے جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن یہ صرف وہ ہیں جو تنخواہوں کی مد میں استعمال ہوئے۔ اب جو اشتہاروں کے ذریعے وہ جو آپ کو پتہ ہے فیصل جاوید خان کا نام اس وقت بھی آیا تھا کہ ان کی کوئی کمپنی تھی جس کو انڈیو فیور دیے گئے، ان کو KPK کے جو ہے وہ وہاں ان کو اشتہار دیے جاتے تھے، ان کی جو ایک کمپنی ہے اس کو فیور دی جاتی تھی، اس کو سارے اشتہار اس کو دیے جاتے تھے، وہ پیسے کماتا تھا اس سے۔ اور اب تو جب یہ بریک ہوا ہے اس کے بعد افسوس کی بات ہے کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، فردوس عاشق امان اور فیاض الحسن چوہان جو ان کے رائٹ ہینڈ رہے ہیں خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے، وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سامنے میٹنگز کے اندر یہ سب ہوتا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے نا، اس کے مد میں جو ہے یہ پیسے اکٹھے رکھے گئے تھے۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی جو یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پنجاب کے اندر بھی بزدار صاحب نے سیکرٹ فنڈ کے حوالے سے، یہ بات میں نے اس وقت پریس کانفرنس بھی کی تھی، سیکرٹ فنڈ کے حوالے سے کچھ 4 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ استعمال کیا تھا عثمان بزدار نے۔ اب وہ سیکرٹ فنڈ کہاں گیا؟ یقیناً وہ اسی طرح کی ٹیموں کے اوپر استعمال ہوا۔ اور جو باہر بیٹھے ہوئے اس کے لوگ تھے عمران خان کے، وہ جبران الیاس جو آج بھی ہے، اور غزالی ہیں وہ بھی آج بھی ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارسلان خالد بھاگ چکے ہیں پاکستان چھوڑ کے، ان کو پتا تھا کہ اب مجھ سے جو ہے جواب لیے جائیں گے۔ اور وہ مشوانی مچھر جو ہے وہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی اس کو جو ہے ٹویٹ کرنے کا شوق آتا ہے، اور وہ جب ان کو پوچھا جائے، جب ان سے جواب مانگا جائے تو پھر وہ وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو ریاست مدینہ کے نام سے جو ہے وہ سیاست کی، اور کہا کہ ان کو غریبوں کا بڑا خیال ہے۔ وہ بڑا آپ کو پتا نا، انہوں نے سادگی کرنی تھی، انہوں نے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ دینی تھی، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں رہنا ہی نہیں تھا، وہاں یونیورسٹی بن جانی تھی، اور مطلب ایک لمبے چوڑے ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کرنا تھا، انہوں نے سائیکل پہ جانا کرنا تھا۔ اور وہ بھی آپ کو یاد پتا ہے کہ اربوں روپے کا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کا صرف جو ہے وہ بل بنا، جو بنی گالا سے عمران خان وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کی کوئی بات پکڑی جائے نا تو وہ کہتے ہیں، ان کی جب گھڑی پکڑی گئی، دیکھیں نا جی صرف گھڑی نکال کے لے کے آئے ہیں۔ جب 190 ملین پاؤنڈ اور 450 کنال زمین، دیکھیں نا صرف اتنے سالوں میں یہی نکال کے لے کے آئے ہیں۔ پھر جب فورن فنڈنگ پکڑی گئی، دیکھیں نا صرف فورن فنڈنگ ہی نکال کے لے کے آئے۔ اور اب سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانا اور سرکاری خزانے کا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اس کا استعمال کرنا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، یہ تمام جو ہے یہ گناہ ہیں، یہ تمام جرائم ہیں جن کو نیب بھی اور پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ایمبٹ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اور اب دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کے اوپر مزید تحقیقات ہوں، اور جن لوگوں نے ناجائز استعمال کیا ہے خزانے کا، جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، ان سے اس کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ یہ عمران خان جو کہا کرتے تھے یہ کسی کے والد صاحب کا پیسہ نہیں تھا۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے۔ خدا حافظ۔